अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। और आज क्या आलम है, बहुत सारे इंसानों ने हवा में उड़ना तो सीख लिया, लेकिन इंसानियत के साथ जमीन पर चलना नहीं सीख पाए। और हम मुसलमान तो हैं, मगर क्या हम इस्लाम को जानते हैं? पता नहीं। आज तरक्की याफ्ता दौर में भी हम इस्लामी तालीमात को या तो जानते नहीं, या जानते हैं तो अमल से कोसों दूर हैं। लिहाजा प्यारे भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियोस को ध्यान से सुना करें और लाइक भी करें, दोस्तों अहबाब को शेयर भी करें, ताकि हर एक को इस्लामी तालीमात हासिल करने का मौका मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें, ताकि हर वीडियो की इत्तला आपको पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो जो हमने डाली थी, उसका हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो हजरात उसको सुनना चाहें वो ज़रूर सुन लें। कल की वीडियो के तहत एक हमारे भाई ने कमेंट किया कि अगर घर के अंदर कपड़े नापाक हैं तो उस घर में क्या करें। तो इनका सवाल बहुत मुजमल और मुख्तसर है। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील करना चाहता हूँ। अगर किसी घर के अंदर कपड़े नापाक हैं तो ऐसी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि कपड़े नापाक टंगे हुए हैं और चलने फिरने की जगह, लेटने बैठने की जगह पाक है। तो ऐसे कपड़े अगर कहीं पर टंगे हैं तो ये कपड़े नमाज में कोई खलल नहीं डालेंगे, नमाज होगी, कोई हरज नहीं है। लेकिन कपड़ों को नापाक रखना ये रिस्क में तंगी और घर में नहूसत का बाइस होगा। ऐसे ही एक सूरत इसकी ये हो सकती है कि कपड़े घर में नापाक हैं और ऐसी जगह पर हैं कि लोग वहाँ से आना जाना करते हैं, वहाँ उठना बैठना करते हैं। तो इसकी फिर दो सूरतें होंगी भाई। एक सूरत तो इसकी ये होगी कि अगर कपड़े नापाक पड़े हुए हैं और वो खुद कपड़े गीले भी हैं, नापाकी उसके अंदर जो नजासत लगी हुई है वो गीली है, और वो गीली नजासत हमारे पैरों पे लगती है, हमारे कपड़ों पे लगती है। तो जहाँ जहाँ वो नजासत लग रही है वो सब कपड़े और वो जिस्म हमारा नापाक हो जाता है। अगर नजासत हमारे कपड़े पर और हमारे जिस्म पर 1 दिरहम के बराबर लग गई है, 1 रुपया के बराबर लग गई है, तो उस नजासत को धोना ये वाजिब है। और अगर 1 दिरहम से या 1 रुपये से बड़ा रुपया जो चलता था हमारे इंडिया में, तो उस रुपया से बड़ा, उस रुपया से बढ़कर अगर नजासत लग गई, उससे ज़्यादा जगह घेर ली नजासत ने, नापाकी ने, तो ऐसी सूरत में उस नजासत को ज़ाइल करना और उसको धोना ये फ़र्ज़ है। अगर इस नजासत के साथ आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। और एक सूरत यह है कि कपड़े पे जो नजासत है, जिन कपड़ों पे नजासत लगी हुई है, वो कपड़े नजासत वो सूख गई है कपड़ों में, तो इसके अगर वो कपड़े लटके हुए हैं तब तो कोई हरज ही नहीं है। नमाज आप उन कपड़ों पे थोड़ी ही पढ़ रहे हैं, ना उन कपड़ों के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कपड़ों के साथ नमाज पढ़ नहीं सकते, नमाज नहीं होगी अगर ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ ली। लेकिन अगर वो टंगे हुए हैं, लेकिन आप साफ सुथरा जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है। ऐसी सूखी नजासत तो है और हमारे पैर उस पर पड़ गए, तो पैर पड़ गए, तो अगर हमारे पैरों में या हमारे जिस्म या कपड़ा लग गया उससे और हमारा जिस्म गीला था,
یا کپڑے ہمارے گیلے تھے، ہمارا پیر گیلا تھا اور اس نجاست پر پڑ گیا، کپڑے پہ جہاں پر نجاست لگی تھی وہ نجاست پر ہمارا پیر پڑ گیا، کپڑا لگ گیا اور ہمارا کپڑا یا پیر ہمارا گیلا تھا، تو ایسی صورت میں ہمارا پیر یا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کو دھونا لازم ہوگا اگر 1 درہم کے برابر یا 1 درہم سے بڑھ گیا۔ تو یہ صورت تھی جو بھائی نے کمنٹ کیا تھا، جو سوال کیا تھا، وہ صورتیں۔ لیکن اتنا ہم آپ کو ضرور بتا دیں کہ گھر کے اندر ناپاک کپڑے اگرچہ ایک کنارے پر ہوں تو ناپاکی گھر کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں بچوں کے ساتھ بے احتیاطی برتتی ہیں، بچوں کو ایسی ننگا چھوڑ دیتی ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں پیشاب کرتے ہیں۔ تو یاد رہے اگر جس زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا، گھر کے اندر جس کونے پر پیشاب کر دیا بچے نے، اور اس کے بعد دھوتی بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ زمین جب تک ناپاک ہے اور وہاں پر نجاست نظر آ رہی ہے تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا نجاست نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر نجاست تھی، تو ایسی صورت میں، اور وہ سوکھ گئی ہے، لگ نہیں رہی ہے سوکھے جسم پر، تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسی ناپاک زمین سے بچنا یہ بہتر ہوگا۔ اور جب تک یہ معلوم ہے کہ یہ نجاست ہے اس وقت تک وہاں پر ہرگز نماز نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے، کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں اور وہ جگہ بھی پاک ہو جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لہذا ناپاک جگہ جہاں پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں گھر کے اندر، ایسی جگہ پر آپ نماز ہرگز نہ پڑھیں۔ اور عورتیں دھیان نہیں دیتی، ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ التجا کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے گھروں میں ناپاکی نہ ہونے دیں، بچے کو ڈائپر پہنائیں یا کوئی دوسری صورت اپنائیں جس سے ان کا پیشاب ہر جگہ نہ لگے۔ دیکھیے پیشاب سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے بچو، پیشاب سے بچو، اس سے دور رہو، کیونکہ قبر کا زیادہ تر عام تر جو عذاب ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ پر نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی جگہ کو، اپنے مکان کو صاف ستھرا رکھیے، پیشاب مت کرنے دیجیے۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ کچھ عورتوں میں یہ مشہور ہے، کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے اور وہ اس میں کوئی احتیاط نہیں برتتی ہیں یہی سوچ کر۔ یہ سوچنا آپ کا غلط ہے، اور ہر بچے کا پیشاب، چاہے وہ کھانا کھاتا ہو یا کھانا نہ کھاتا ہو، صرف دودھ پیتا ہو، ہر بچے کا پیشاب ناپاک ہے، چاہے وہ لڑکے کا پیشاب ہو یا لڑکی کا پیشاب ہو، ہر بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں بچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عام طور سے عذاب قبر نجاست اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک قبرستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر عذاب قبر کیوں ہو رہا تھا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو دیکھیے وہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس لیے اور ہم اپنے گھر میں چھینٹیں تو دور کی بات، گھر ہی میں بچے پیشاب کر رہے ہیں، تو کتنی بے احتیاطی ہے۔ ذرا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ایک روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، یعنی غسل جنابت کر رہا تھا، ناپاکی ہو گئی تھی، ناپاکی کے بعد اس نے غسل کیا، اور غسل اس طور سے کیا کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں پر جسم خشک رہ گیا، جسم دھونے سے رہ گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، مطلب یعنی عذاب دیا جائے گا اسے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ سرکار سے میں نے جب یہ سنا کہ عذاب ہوگا، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، ناپاک رہے گا وہ شخص، اس کا غسل نہیں ہوگا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وجہ سے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ یہ 3 بار ایسے ہی فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ اب سر کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ سر کے بال مڈا ڈالے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال مڈاتے تھے۔ کیوں مڈاتے تھے سر کے بال؟ اسی احتیاط کے خاطر کہ کہیں سر میں بال ہوں، اور سر میں بال ہونے کی بنا پر اگر غسل کرے اور کوئی جگہ ایسی خشک بچ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس احتیاط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بال مڈا دیتے تھے۔ تو اتنی احتیاط تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزدیک، بات سمجھ میں آئی؟ اور تو یہاں پر تو ایک بال برابر بھی خشک رہ گیا تو پاکی نہیں ہو رہی ہے، ہم پاک نہیں ہو پا رہے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں تو غسل کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، غسل کیسے کیا جائے گا، کس طریقے سے ہم کو پاکی حاصل ہوگی۔ تو مسلمانوں ذرا بیدار ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، مسائل شریعت کو سمجھو۔ ہم انشاءاللہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، غسل میں کیا کیا احتیاطیں کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ ہم کو کمنٹ کر کے اپنے قلبی تاثر کو ضرور بتائیں، اور کوئی بات پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔